खा रहे हो ऐसा गड्डिया स्लो रखा खैरात का इजहार कश्मीर कश्मीर तुम हमारे कब्जा तुम्हारा तुम हमारे कब्जा तुम्हारा बिजली हमारी कब्जा तुम्हारा फसल हमारे कब्जा तुम्हारा रियासत हमारी कब्जा तुम्हारा तकसीम करे जो तकसीम करे जो तमाम लोगों से गुजारिश है हाथ खड़े करके जवाब दे तकसीम करे जो तकसीम करे जो इस पार करे जो उस पार करे जो नारे कश्मीर बहुत शुक्रिया फकीर गिलानी कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ फकीर गिलानी कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ फकीर गिलानी वतन बचाओ हम तुम्हारे साथ फकीर गिलानी वतन बचाओ हम तुम्हारे कश्मीर बनेगा तकसीम कश्मीर जिंदाबाद डडियाल के गैरतमंदों आपकी अजमत को आपकी जुर्रत को आपके हौसले को सलाम हो जिंदाबाद अजमन ताजरान डडियाल जिंदाबाद अवामी इत्तेहाद डडियाल पीपल्स राइट्स फोरम डडियाल जिंदाबाद। मैं आप सबको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने जिस कौमी जज्बे का और गैरत का और इत्तेहाद का मुजाहरा किया, कभी तो बैत फ़रोख्त कर दी, कभी फसीलें फ़रोख्त कर दी, मेरे वकीलों ने मेरे होने की सब दलीलें फ़रोख्त कर दी। वो अपने सूरज तो क्या जलाते, मेरे चिरागों को बेच डाला, फरात अपने बचा के रखे, मेरी सबीलें फ़रोख्त कर दी। सियासी और समाजी मजहबी अमायदीन, अंजमन ताजरान के नुमाइंदगान, सहाफ़ी हज़रात, नौजवानों, दोस्तों, साथियों, बुज़ुर्गों, ख़वातीन और हज़रात, मैं सबसे पहले तो आप तमाम अहबाब का बिलखुसूस स्टेज से जो हमारे लिए कलमात तहसीन कहेंगे, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। हम आपके भाई हैं, आपके दोस्त हैं, आपके बच्चे हैं, आपके अजीज़ हैं और हमारा किसी पे कोई एहसान नहीं है। ये जो जदोजहद है ये हमें भी विरसे में मिली है, हमसे पेश रो इस धरती के लोग और ख़ुसूसन इस ज़िले के लोग, डडियाल के लोग, मीरपुर के लोग जो है वो इन सारी तहरीकों के बानी हैं। तो हमने जो कुछ भी सीखा है या जो कुछ कर रहे हैं वो उन्हीं के नक्शे कदम पर, आप लोगों के नक्शे कदम पर चलकर कर रहे हैं। दोस्तों और साथियों, जब भी किसी कौम को महकूम बनाया जाता है तो सबसे पहले जो काबिज़ ताकतें होती हैं वो ये कोशिश करती हैं कि इस कौम के अंदर से जिसको महकूम बना लिया गया उसके अंदर से जज्बा हुब्बुल वतनी, उसकी कौमी गैरत, उसका जज्बा ईमानी और उसका जो एहसास तफाखर है उसको छीन लिया जाए और उनके दिलों में शिकस्त का एहसास पैदा कर दिया जाए, नामर्दगी का एहसास पैदा कर दिया जाए, कमज़ोरी का एहसास पैदा कर दिया जाए।
اور اس کا مظاہرہ ہمیں ہر گلی محلے میں اپنے علاقوں میں نظر آتا ہے، جب اچھے خاصے سنجیدہ پڑھے لکھے سمجھدار اور با اثر لوگ بھی ہمیں یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ آزادی نہیں ملے گی، یہ جلسے جلوسوں سے کیا ہوگا، یہ احتجاجوں سے کیا ہوگا، اس سے کچھ بدلنے والا نہیں ہے، اور بعض اس سے بھی آگے انتہا پسندی تک چلے جاتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ بھائی مارو یا مرو، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ لیکن جو اگر ہم قوموں کی تاریخ پہ نظر دوڑائیں، ہم اپنے ارد گرد چلنے والی سیاسی تحریکوں پہ نظر دوڑائیں، تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب جب عوام جو ہیں وہ اکٹھے ہو کر اپنی طاقت کا اظہار کرتے ہیں، تو جتنے بھی تالے آزما ہیں، چاہے وہ قابض ہوں، چاہے وہ حقوق غصب کرنے والے ہوں، چاہے وہ بادشاہ ہوں، چاہے وہ ڈکٹیٹر ہوں یا وہ یزید ہوں وقت کے، ان کو جو ہے وہ بھاگنا پڑتا ہے، ان کو میدان چھوڑنا پڑتا ہے، اور عوام جو ہے وہ فتح یاب ہوتی ہے۔ یہ 1 مہینے کی جو تحریک ہے اس کشمیر کے اندر، یہ بھی اس بات کا اظہار ہے کہ عوام کی طاقت نے، عوام کی جرأت نے اور مل کر آواز بلند کرنے کی وجہ سے جو ہے یہ اسلام آباد کے جو بدماش ہیں اور یہاں پر جو ان کے سہولت کار ہیں وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوئے ہیں، وہ عوام کے قدموں میں آ کر بیٹھنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ ان کی جیلیں، ان کے تھانے، ان کے تشدد جو ہے عوام نے ہنس کر باجرأت طریقے سے، مردانگی سے جو ہے وہ ان کا مقابلہ کیا ہے جگہ جگہ پر۔ اگر آج آپ جا کر وہ عابد حسین کو دیکھیں، جس کے جسم کا ایک ایک حصہ جو ہے اس پر سوراخ کیے گئے، اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جب اس کو ہسپتال میں ملنے کے لیے بے ہوشی کی حالت میں بھی ہم لوگ پہنچے تو اس نے کہا یہ جو میرا ایک ایک زخم ہے اس کے اندر سے بھی اپنے حقوق کے لیے، اپنی آزادی کے لیے آواز جو ہے وہ اٹھتی رہے گی، میں کسی صورت پر بھی اپنے دوستوں سے کہوں گا کہ وہ کمپرومائز نہ کریں۔ ہم تھانے کے اندر گئے، ہم جیل کے اندر گئے لیاقت حیات سے ملنے کے لیے، ان 20-22 اسیروں سے ملنے کے لیے، مسکرا کر انہوں نے ہمارا استقبال کیا، خوش دلی سے استقبال کیا اور پیغام دیا کہ باہر جتنے بھی لوگ لڑ رہے ہیں ان سے جا کر کہو کہ ہماری آزادی کی پرواہ نہ کریں، ہماری رہائی کے نعرے نہ لگائیں بلکہ اپنی رہائی کے نعرے لگائیں، ریاست کی رہائی کے نعرے لگائیں، اپنے وسائل کی رہائی کے نعرے لگائیں۔ اس لیے میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ہم یہ جنگ جو ہے یہ جیتنے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ جو اتحاد ہے عوام کا، یہ جو سیاسی جماعتوں کا، اس میں بے شمار سبق ہے، اس میں آزادی پسندوں کے لیے بھی بے شمار سبق ہے، ان لوگوں کے لیے بھی بے شمار سبق ہے جو یہ کہتے رہتے ہیں کہ ہم کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں، ہم جڑ نہیں سکتے ہیں، کشمیری تقسیم ہے۔ یہ بھی غاصبوں کا ایجنڈا ہے، یہ بھی قابضوں کا ایجنڈا ہے کہ وہ ہمیں بتاتے رہے کہ جی ہم برادریوں میں تقسیم ہے، ہم علاقوں میں تقسیم ہے، ہم فرقوں میں تقسیم ہے، ہم پارٹیوں میں تقسیم ہے۔ لیکن کشمیر کے لوگوں نے نیلم سے لے کے تاؤ بڑ تک کوئی بھی ضلع، کوئی بھی علاقہ، کوئی بھی قصبہ نہیں بچا ہے جہاں اکٹھے ہو کر ساری جماعتوں نے اکٹھے ہو کر اتحاد کا، یکجہتی کا پیغام دیا، آزادی کا پیغام دیا، تقسیم کشمیر کے خلاف ایک پیغام دیا ہے اور اپنے وسائل کی بحالی کے لیے، اپنے وسائل کو واپس لینے کے لیے ایک مضبوط پیغام دیا ہے۔ میں ساری سیاسی جماعتوں کو، ساری جتنی بھی یہاں پر سیاسی جماعتیں ہیں ان کے جو زعماء ہیں، ایک مخصوص لیئر کو چھوڑ کر، ایک مخصوص طبقے کو چھوڑ کر جو شاید 100 بندے نہیں ہوں گے، جو شاید 50 60 70 80 بندے ہوں گے، آپ بھی سب ان سے واقف ہیں، اس کے علاوہ نیچے جتنی بھی پارٹیوں کی قیادت ہے، جتنے بھی لوگ ہیں، انہوں نے اپنے طور پر، ان کو کسی نے مجبور نہیں کیا، ڈڈیال والوں نے پیپلز رائٹس فورم بنایا، کوٹلی والوں نے ایکشن کمیٹی بنائی، پونچھ والوں نے رائٹس فورم بنایا، باغ والوں نے بنایا، مظفر آباد والوں نے بنایا، اپنے طور پر اتحاد بنائے، یکجہتی کا مظاہرہ کیا، ایک دوسرے کو برداشت کیا، اختلافی نہروں کو برداشت کیا اور بڑی جرأت کے ساتھ جو ہے وہ ہر میدان میں نکلے، اپنے بازار بند کیے، اپنی جو ہے وہ کاروبار بند کیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، لیکن یہ جو حقوق والا معاملہ ہے یہ معاملہ یہاں رکنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے میرے سمیت، اس تحریک کے قائدین سمیت، کہ یہ ہمیں مفت بجلی دے دیں گے، یہ ہمیں ٹیکس جو ہے وہ معاف کر دیں گے، یہ ہماری زمینوں پر قبضے نہیں کریں گے، یہ ہمارا زر مبادلہ جو ہے وہ نہیں کھائیں گے، یہ ہماری سیاست پر کنٹرول نہیں کریں گے، یہ ہمیں حق حکمیت لوٹا دیں گے یا حق ملکیت لوٹا دیں گے، تو یہ بہت بڑی بھول ہے۔
یہ قبضے کی نفسیات کو نہ سمجھنے کے مترادف ہے۔ قبضہ کیا اس لیے جاتا ہے کہ آپ کے وسائل کو لوٹا جائے، اس لیے نہیں قبضہ کیا جاتا کہ آپ کی ہمدردی میں کیا جائے، جیسے یہ کہتے ہیں ہم آپ کے وکیل ہیں، ہم آپ کے یہ ہیں، ہم آپ کے وہ ہیں۔ سادہ لوگ جو کشمیری ہیں ان کو 75 سال سے بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے اس وکیل نے 1948 میں ہمارے ساتھ ہاتھ کیا، ہماری پیٹھ میں چھڑا گھونپا، جب ہمارے حق خود ارادیت کو محدود کر کے یہ کہا گیا کہ انڈیا یا پاکستان میں سے ایک کا انتخاب کر لو، آزادی کا انتخاب نہیں کرنا۔ پھر تاشکند کے اندر جا کے ہمیں بیچا گیا، پھر شملہ کے اندر جا کے اقوام متحدہ کو بھی نکال دیا گیا، اور یہ طے کیا گیا کہ یہ دو طرفہ معاملہ ہے، یہ صرف انڈیا پاکستان کا جھگڑا ہے۔ اب عالمی برادری بھی جو ہے وہ وکیل نہیں بنے گی، عالمی برادری بھی اس پہ کوئی رول ادا نہیں کرے گی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 1972 سے لے کے 2019 تک، یعنی لگ بھگ 50 سال جو ہے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ایک دفعہ بھی مسئلہ کشمیر کو ایجنڈے پر نہیں لایا، حالانکہ یہ سب سے پرانا مسئلہ کشمیر کا جو ایجنڈا ہے یہ اقوام متحدہ کی پیدائش اور مسئلہ کشمیر ہم عمر ہے۔ پہلا ایجنڈا ہے مسئلہ کشمیر کا جو اقوام متحدہ کے ایجنڈے اور اس کی سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر تھا، لیکن 50 سال جو ہے ہمارے وکیلوں نے اس کو دبا کے رکھا اور ہمیں یہ بتاتے رہے ہم آپ کے حق خود ارادیت کے حامی ہیں، ہم آپ کے وکیل ہیں، ہم آپ کے یہ ہیں۔ یہ کون سی عدالت؟ اور لیکن ہم نے اس وقت بھی لوگوں کو بتایا، ہم نے آزاد کشمیر کے لوگوں کو بتایا تھا اس وقت کہ یہ معاملہ جو ہے وہ دو طرفہ طور پر ہو رہا ہے، یہ گٹھ جوڑ ہو رہا ہے۔ یہ بات آپ کو حامد میر نے بتائی، یہ بات آپ کو پاکستان کے چوٹی کے صحافیوں نے بتائی، یہ بات آپ کو پاکستان کی ساری سیاسی جماعتوں کے اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے بتائی، جس میں پیپلز پارٹی تھی، جس میں نون لیگ تھی، جس میں جمعیت علماء اسلام تھی، جس میں تمام بڑی چھوٹی سارے صوبوں کی جماعتیں تھیں۔ ہر جلسے میں چیخ کر وہ کہتے رہے کہ پاکستان نے کشمیریوں کا سودا لگا دیا ہے، اس حکومت نے سودا لگا دیا ہے، لیکن یہاں بیٹھے ہوئے جو لیڈر تھے وہ کہہ رہے تھے نہیں، ہمارا وکیل ہے، ہمارا بڑا بھائی ہے، ہمارا پشتی بان ہے۔ ابھی 2 ہفتے پہلے یہاں پر راولا کوٹ میں ایک کانفرنس ہوئی جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ یہاں پر مہمان خصوصی کی حیثیت سے تشریف لائے، اور وہاں پر سٹیج پہ سارے الحاق نواز لیڈر بیٹھے ہوئے تھے، ان کا پروگرام تھا مولانا فضل الرحمان کا، سب نے بڑی تقریریں کی، ہم پاکستان کے ساتھ یہ کریں گے وہ کریں گے، پاکستان کی فوج کا ہم جو ہے دفاعی اثار ہیں، یہ وہ۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ سٹیج پر جب آئے تو انہوں نے پہلے آیتیں پڑھ کر لوگوں کو یہ بتایا کہ وطن سے محبت جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، اپنے وطن سے محبت کرنی چاہیے، یہ پیغمبر کا طریقہ کار ہے۔ سارا کچھ بتا کے انہوں نے کہا آپ کتنے سادے لوگ ہیں، پاکستان آپ کو بیچ چکا ہے، پاکستان آپ کا سودا لگا چکا ہے، آپ پھر بھی یہاں پر میرے سامنے بیٹھے ہوئے یہ باتیں کر رہے ہیں۔ اور بھائی گلگت والوں کو ساتھ لو، لداخ والوں کو ساتھ لو، آزاد کشمیر والوں، اس پار والوں، سارے اکٹھے ہو کے اپنی آزادی کا مطالبہ کرو۔ اب آپ قبضے کے خاتمے سے ہی ممکن ہے، ہمارا ڈیم، ہمارے وسائل، ہمارے دریا کبھی بھی آزاد نہیں ہو پائیں گے جب تک کہ ہم آزاد نہیں ہوں گے۔ ریاست جموں کشمیر کی رہائی اور ہمارے وسائل کی رہائی، ہمارے قائدین کی رہائی، چاہے اس پار ہو یا اس پار ہو، یہ مشروط ہے اس قبضے کے خاتمے سے۔ اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا جب منگلا ڈیم بنایا گیا، ہمیں ڈبویا گیا، ہمارے ساتھ معاہدہ کیا گیا فری بجلی دے دیں گے، اس وقت جو ہے کوئی لگ بھگ 100 میگا واٹ بجلی جو تھی وہ آزاد کشمیر کی ضرورت تھی، آدھے سے زیادہ آزاد کشمیر میں بجلی ہی نہیں تھی، 100 میگا واٹ بجلی بھی ہمیں نہیں دی گئی۔ پھر دوبارہ کچھ عرصہ بعد 30 سال 35 سال کے بعد اپریزنگ کا منصوبہ بنایا گیا تو پھر ہمارے ساتھ وعدے کیے گئے، پھر ایک دفعہ لوگ در بدر ہوئے، پیچھے پہاڑوں پہ منتقل ہوئے، ہمارے لیڈروں نے، اس وقت کے وزیر اعظم نے 16 کاریں لے کر منگلا ڈیم کو فروخت کر دیا، منگلا ڈیم کی اپریزنگ کو فروخت کر دیا۔ اب 1300 میگا واٹ منگلا ڈیم کی بجلی کی کیپیسٹی ہے، پانی کی کیپیسٹی جو ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ ہماری آزاد کشمیر گورنمنٹ نے کوشش کی کہ ایک چھوٹی سی نہر جو ہے، جس کو یہ نالی کہتے ہیں، نہر بھی نہیں آپ کہہ سکتے،
وہ یہاں سے نکال کے تو بھمبر کو دی جائے، تو واپڈا نے ان کو بےعزت کر کے وہاں سے نکالا کہ اس پانی پہ آپ کا کوئی بھی حق نہیں ہے، لہٰذا آئندہ اس طرح کا کوئی مطالبہ نہیں آنا چاہیے۔ 1300 میگا واٹ یہ ہو گیا، آگے چلے جائیں یہاں کوہالہ پہ آپ دیکھ لیں 1000 میگا واٹ، اس سے آگے چلے جائیں آزاد پتن پہ 1000 میگا واٹ، اس سے آگے چلے جائیں کوہالہ پہ 1000 میگا واٹ۔ یعنی یہ جو ساری پٹی، سارا جو دریا ہے، سرنگیں نکال کر آبادیوں کو وہ کر کے تو لائنیں لگا کر بڑی بڑی ہیوی ٹرانسمیشن لائن 6000 میگا واٹ کے قریب بجلی اگلے سال تک یہ یہاں سے لے کے جائیں گے۔ اب ہم ان سے صرف یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ 6000 میں سے 300 میگا واٹ بجلی ہمیں دے دو۔ یہ وہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ صرف یہ کہ وہ بجلی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ ہمارے پاس جو بجلی کا ریٹ ہے وہ تیل سے پیدا ہونے والی بجلی کا ہے۔ یہ جو فیول ایڈجسٹمنٹ ٹیکس ایک بل پہ 1500 2000 روپیہ لگایا جا رہا ہے، یہ وہ فرنس آئل سے پیدا ہونے والی بجلی ہے جو کراچی میں استعمال ہوتی ہے، جو ملتان بہاولپور میں استعمال ہوتی ہے۔ بل جو ہے وہ میں اور آپ دے رہے ہیں، جو ہماری زمینوں پر ناجائز قبضے کر کے جو ڈیم بنائے جا رہے ہیں، اس کے پیسے بھی نیلم جیلم سرچارج، اولار سرچارج، کوالہ سرچارج کی صورت میں ہم سے لیے جا رہے ہیں۔ تو کیا ہم بھیڑ بکریاں ہیں؟ ہم الو کے پٹھے ہیں؟ ہمارے دماغ نہیں ہے کہ ہمیں یہ بیوقوف بناتے رہیں اور یہ کہتے رہیں جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور وہ جو پہاڑی میں کہتے ہیں کہ چڑیے تھوڑے بچے بچائے کیا کہتے نہیں کھائی چھوڑے، یعنی یہ ہمارے ساتھ رہ کر جو کچھ بھی بچا کچا ہمارے پاس ہے وہ ہم سے لوٹ رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں متحد ہو کر قبضے کے خاتمے کے خلاف آواز بلند کرنی ہے۔ یہ کسی کے خلاف نہیں ہے، ہم کوئی علیحدگی پسند نہیں ہے، ہم کوئی کینا کو اپنے ساتھ نہیں ملانا چاہتے ہیں، یا جو ہے وہ کوہوٹا کو اپنے ساتھ نہیں ملانا چاہتے ہیں، یا دہلی اور بنارس کو، مدراس کو اپنے ساتھ نہیں ملانا چاہتے ہیں۔ یہ ریاست جموں کشمیر جو ہے ایک تاریخی طور پر ایک وطن ہے یہاں کے رہنے والے لوگوں کا۔ یہاں پہ لوگوں نے ہزار سال سے مشکل راستوں پر، ان پہاڑوں پر، ان دریاؤں کے کنارے، ان وادیوں میں آباد کاری کی ہے، یہاں پہ کھیت بنائے ہیں، یہاں پہ چشمے بنائے ہیں، یہاں پہ زندگی گزاری ہے، ان پہاڑوں کو آباد کیا ہے۔ آج اگر یہ ہم پر حملہ کرتے ہیں تو یہ ہمارے آباء و اجداد کی پگ پر حملہ ہے، یہ ہمارے عزت نفس پر حملہ ہے، یہ ہماری غیرت پر حملہ ہے۔ ہم کچھ بھی برداشت کر سکتے ہیں، ہم بھوکے بھی رہ سکتے ہیں، ہم ننگے بھی رہ سکتے ہیں، ہم پیاسے بھی رہ سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر پر اور اپنی غیرت پر حملہ برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ بغیرت قوم ہے، یہ پہاڑوں پر رہنے والی قوم ہے جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ تو یہ جو کوہستانی مرد ہیں جنہوں نے فطرت کی آفات کا مقابلہ کیا، جنہوں نے زلزلوں کا مقابلہ کیا، جنہوں نے طوفانوں کا مقابلہ کیا، جنہوں نے سیلابوں کا مقابلہ کیا، آج جو ہے وہ 2 ٹکے کے یہ حوالدار جو ہیں اور ان کے ٹاؤٹ اگر ہماری قوم کا سودا لگا دیں، ہمیں بیچ دیں، ہمیں پتہ ہی نہ چلے، ہم نہ مردوں کی طرح گھروں میں بیٹھے رہیں، ہماری مارکیٹیں کھلی رہیں، ہمارے کلب، ہمارے ہوٹل آباد رہیں، تو اس سے زیادہ بے شرمی اور بے غیرتی کی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ کسی بھی قوم کے لیے اس سے زیادہ ذلالت کی بات کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ آج جو کہتے ہیں کہ یہ ایٹمی طاقتیں ہیں، پاکستان ایٹمی طاقت ہے، انڈیا ایٹمی طاقت ہے، ان سے ہم نہیں لڑ سکتے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیں ایٹمی طاقتوں کا حال، ذرا ڈالر کا ریٹ دیکھ لیں، ذرا پاؤنڈ کا ریٹ دیکھ لیں، ذرا ان کے اسٹیٹ بینک کی حالت دیکھ لیں، ذرا عوام کے خلاف ان حکمرانوں کے جو عوام دشمن اقدامات ہیں وہ دیکھ لیں۔ آج کوئی ایٹم ان کو بچانے کے لیے آگے نہیں آ سکتا، اس کو بیچ کے بچائیں تو ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی ایٹم بم، کوئی فوج، کوئی نمبر 1 یہ ان کو اس شکست سے نہیں بچا سکتا ہے۔ اس لیے نہیں بچا سکتا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، انہوں نے مظلوموں کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم سب کے لیے رہنمائی ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ان ہاتھیوں کے ساتھ، ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یہی جو ہاتھی ہیں بڑے بڑے ایٹمی طاقتیں، خدا اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ہم نے ان کے داؤ پیچ، ان کی مکاریاں، ان کی بدماشیاں غلط نہیں کی؟ اور ہم نے ان پر
छोटे छोटे परिंदे अबाबील भेजे, अबाबील बहुत छोटा सा परिंदा और उनकी चोंच में छोटा सा कंकर, तो उनको ऐसे कर दिया जैसे खाया हुआ भूसा होता है, जैसे जानवरों की चबाई हुई खुराक होती है। तो अल्लाह ताला जब आपकी मदद करने पे आता है तो फिर अबाबीलों से भी आपकी मदद करवाता है, और अबाबीलें जो है वो हाथियों के लश्कर को रोक देती है। आज अवाम की ताकत जो है, ये अबाबील जो है, ये निहत्ते लोग, ये बगैर फौज के लोग, ये बगैर हुकूमत के लोग आज इन हाथियों को जो है वो यहाँ पर रगड़ा करवा रहे हैं। अगर हमारा इत्तेहाद बरकरार रहा, अगर इसी तरह हमारा ईमान बरकरार रहा, अपने ऊपर ईमान, अपने जोरे बाजुओं पर ईमान, अपनी तारीख पर ईमान, अपनी सकाफत पर ईमान, अपने कल्चर पर ईमान अगर हमारा कायम रहा, हम इसी तरह जुड़े रहे, तो मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं जब ये मनहूस खूनी लकीर जो है इसका खात्मा हो जाएगा, ये मिटेगी इंशाअल्लाह ताला। हम और आप मिटाएंगे इसको, इसके ऊपर जाकर इसको इंशाअल्लाह ताला मिटाएंगे। ये जो हिजरतें हम पे मुसल्लत की गई है, जो 75 साल से हमारे घराने तकसीम किए गए हैं, जो हमें गोला बारी का और बारूद का और एजेंसियों के जुल्म और सितम का और गैर कानूनी काले कवानीन का निशाना बनाया जा रहा है, ये हम अपनी ताकत से इंशाअल्लाह ताला खत्म करेंगे। उसी तरह जिस तरह जर्मनों ने दीवारें बर्लिन खत्म कर दी, उसी तरह जिस तरह रूसियों ने ज़ारे रूस को शिकस्त दी, उसी तरह जिस तरह खुमैनी ने अपने वक्त के बड़े बादशाह ज़ाहिर शाह को वहां पर, शाह ईरान को वहां पर शिकस्त दी, उसी तरह जिस तरह तालिबान ने बदमाशों को शिकस्त दी, उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान के लोग आज उठकर इन फौजियों के और इन हुक्मरानों के जुल्म के खिलाफ हर चौक चौराहे पर आज़ादी मांग रहे हैं, इसी तरह कश्मीर के लोग भी आज़ादी लेंगे। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि अपना इत्तेहाद बरकरार रखें और अपनी सफ़ों में ये जो वसवसे डालने वाले हैं, ये जो जिन्नों में से भी हैं और इंसानों में से भी हैं, मिनल जिन्नत वन नास, तो पैगंबर ने कहा कि ये जिन्नों में से वो हैं जो छुप छुप कर आते हैं, जो चोरी छुपे आपकी दुकानों पे आते हैं, जो प्रेस क्लब में जाते हैं, जो अंजुमन ताजिया के पास जाते हैं और जाके लोगों को कहते हैं कि जी ये इंडिया के एजेंट हैं, ये फलाने के एजेंट है। ये जिस चौक में खड़े हैं हम, जिस आदमी के नाम पर ये चौक है, उसको जब इंडिया ने गिरफ्तार किया तो उन्होंने कहा ये पाकिस्तान का एजेंट है। जब वो वापस आया जेल तोड़ के, यहाँ शाही किले में 2 साल तशद्दुद हुआ, कहा ये इंडिया का एजेंट है। यासीन मलिक को 2 उम्र कैद की सजाएं बोली गई, कहा गया ये पाकिस्तान का एजेंट है। यहाँ यासीन मलिक के साथी जो खड़े हैं उनको कहा गया ये इंडिया का एजेंट है। और क्या कौन रहा है, ये भी गौर करने की बात है। इन बातों पर यकीन करने से पहले ये सोच लीजिए कि कौन कह रहा है। मैं यहाँ पर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के, पीपल्स पार्टी के, दूसरे नून लीग के लोग भी बैठे हुए हैं। हमारा एक वकार था, एक इज्जत थी, हमारा इख्तलाफ था इन लीडरों से, वो नजरियाती इख्तलाफ था। नजरियाती इख्तलाफ घर में भी होता है, बाप बेटे के दरमियान भी हो जाता है, भाइयों के दरमियान भी होता है, लेकिन कोई इज्जत वकार था। मैंने पुंछ में भी ये बात की कि सरदार कयूम साहब जहां खड़े होते थे, या सरदार इब्राहिम साहब जहां खड़े होते थे, या राजा फारूक हैदर जहां खड़ा होता है, हमारे इख्तलाफ के बावजूद भी एक शख्सियत का रोब होता है, एक वकार होता है। पता चलता है कि कोई लीडर है। ये एजेंसियों के हवलदारों की कभी जुर्रत नहीं होती थी कि सरदार क्यूम के कमरे में जाएं या सरदार इब्राहिम के कमरे में जाएं। ये जवाब ढूंढते थे, सिफारिशें ढूंढते थे, सरदार साहब से हमारी बात करवा दें। आज पस्ती का आलम ये हो गया है कि ये आदमी, ये जो तनवीर इलियास है, ये नंगा आदमी, ये बेशरम आदमी, ये जो है वो हमारा ये वजीर आजम बन गया है। और आपको मीरपुर वालों को ज्यादा एहसास होना चाहिए। ठीक है, बैरिस्टर साहब की सियासत जो भी है, जैसा भी मामला है, लेकिन वो पार्टी का सदर था, वो एक खानवादे से ताल्लुक रखता था, एक खानदान से सियासी तौर पर, जिनके लोगों के साथ ताल्लुकात थे, लोगों के साथ उठना बैठना था, आवाम में से थे। उसको बाईपास करके एक ऐसे आदमी को सदर बना दिया गया जिसका उस पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, जो सिर्फ पैसे दे के सदर बन गया। और इसीलिए बना था ये टूरिज्म डेवलपमेंट जो एक्ट है, ये इतना ज्यादा खतरनाक है। कल आपका कोई भी खूबसूरत इलाका, कोई भी पहाड़, कोई भी चश्मा,
کوئی بھی پانی والی جگہ وہاں پر یہ جی ایچ کے کے بدماش جو ہے وہ ڈیرے لگا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے. یہ کاروباری فوج وہاں پر اپنے ہوٹل کھولے گی, وہاں پر اپنے ریسٹورنٹ چلائے گی, دیواریں لگائے گی اور بورڈ لکھے گی اندر آنے والے کو گولی مار دی جائے گی. یہاں پر گھسنے والوں کو ہم یہ کریں گے, پھر کون بچائے گا ہمیں, کون روکے گا ہمیں؟ اس لیے اس طرح کے جو اللہ کا عذاب جو ہم پہ نازل ہوا ہے اس تنویر الیاس کی شکل میں یا اس کے جتنے جو کاروباری سہولت کار ہیں ان کی شکل میں, ہمیں اس پہ توبہ بھی کرنی چاہیے, استغفار بھی کرنا چاہیے, اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ ایسے لوگ جو ہیں ان باغیرت لوگوں کے اوپر, ان باضمیر لوگوں کے اوپر مسلط ہیں. اور دوسری آخری بات میں آپ سے یہ کروں گا, ڈڈیال والوں, میرپور والوں, 2 ملین سفیر جس قوم کے موجود ہوں, 2 ملین سفیر ہیں ہمارے پاس. دنیا کے کسی ملک کے پاس اتنے سفیر نہیں ہیں. 2 ملین بندے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر, انگلینڈ میں, یورپ میں, امریکہ میں, مڈل ایسٹ میں. تو ہمیں کسی کی سفارت کی, کسی کی وکالت کی کیا ضرورت ہے؟ ایک نقطے پہ اکٹھے ہو جاؤ, خدا کے لیے ایک نقطے پہ اکٹھے ہو جاؤ. ہمیں آزادی چاہیے. ہمارے جو انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے دوست ہیں, یہ تحریک آپ کی محتاج ہے. یہ تحریک جو ہے اس کے پیچھے اگر آپ کھڑے ہو جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی ہے. اگر 15 لاکھ برطانوی کشمیری جو ہیں وہ یہاں کا کچرا اٹھا کے وہاں پر نہ لے کے جائیں, یہاں کی سیاست, یہاں کی برادریاں, یہاں کے لیڈر جو ہیں ان کو اٹھا کے وہاں پر نہ لے کے جائیں, ان کو پروٹوکول نہ دیں, بلکہ کشمیر کے لیے آواز بلند کریں, برطانویوں کو لے کر, آپ کی محتاج ہے. یہ تحریک جو ہے اس کے پیچھے اگر آپ کھڑے ہو جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی ہے. اگر 15 لاکھ برطانوی کشمیری جو ہیں وہ یہاں کا کچرا اٹھا کے وہاں پر نہ لے کے جائیں, یہاں کی سیاست, یہاں کی برادریاں, یہاں کے لیڈر جو ہیں ان کو اٹھا کے وہاں پر نہ لے کے جائیں, ان کو پروٹوکول نہ دیں, بلکہ کشمیر کے لیے آواز بلند کریں, برطانویوں کو لے کر, گوروں کو لے کر, کالوں کو لے کر آواز بلند کریں. میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں اگر ایک ہفتہ وہ لگاتار اس طرح کی کوشش کریں ہم بہت آگے بڑھ جائیں گے. اور پھر یہاں پر جو تحریک ہے اس تحریک کو بھی آپ کی مدد کی ضرورت ہے. ایسے تحریکیں نہیں چلتی ہیں, ایسے یہ جلسے نہیں ہوتے ہیں. اس کے لیے بھی آج اگر اس جلسے کے اخراجات کا آپ تخمینہ لگائیں گے تو آپ کو یہ پورا بازار جس کا کاروبار ہے ایک دن کا, اس کے جو پیسے ہیں وہ اس جلسے کا خرچہ ہے. اگر یہاں کا ٹرن آؤٹ 2 ارب روپیہ ہے روزانہ کا یا 50 کروڑ روپیہ ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آج کے اس احتجاج پہ 50 کروڑ روپے خرچ ہوئے ہیں اس قوم کے. یہ ایسے ہی نہیں ہے, یہ ایسے نہیں ہوتا ہے. آپ بات کرتے ہیں آئی ایس آئی سے تحریک آزاد ہونی چاہیے, آپ بات کرتے ہیں راہ سے تحریک آزاد ہونی چاہیے, تو کیسے آزاد ہوگی؟ یہ جو ہمارے لوگ ہیں, ہمارے بھوکے ننگے لیڈر, یہ پیسے دیکھتے ہیں ان کے منہ کھل جاتے ہیں, یہ پیسے دیکھ کے بھول ہی جاتے ہیں کہ ہمارا کوئی اور بھی مسئلہ تھا. یہ جا کے سارا کچھ ایک بریف کیس کے عوض جو ہے وہ, تو ان کو آپ لوگ سپورٹ کریں, اس تحریک کو آپ لوگ سپورٹ کریں تاکہ یہ جگہ جگہ منہ مارنے سے جو ہے وہ پرہیز کریں. ہم انشاءاللہ تعالی اگر متحد رہے, اگر اکٹھے رہے تو یہ جو سال ہیں یہ انتہائی کروشل سال ہیں. کوشش یہ ہو رہی ہے کہ جو ڈیزائن انڈیا نے کیا وہ ڈیزائن یہاں پہ کر دیا جائے. اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, پرسوں کی قمر الزمان قاہرہ کی مظفر آباد کی پریس کانفرنس آپ سن لیجئے. اگر کوئی کہتا ہے یہ 15ویں ترمیم شوشہ ہے, یہ ٹورزم ڈیولپمنٹ ایکٹ جو ہے وہ شوشہ ہے, اگر ہمارے لیڈر کل آل پارٹیز کانفرنس میں کہتے ہیں کہ جی ہم اس کو نہیں مانتے ہیں, تو پھر یہ قاہرہ جو ہے وائس رائے یہ وہاں کیا کر رہا تھا, یہ کیا بتا رہا تھا آپ کو؟ تو یہ لپیٹ لپاٹ کے چیزوں کو, ایک ٹیکس ادھر سے کاٹ کے ادھر, ایک جو ہے وہ ایکٹ ادھر سے کاٹ کے ادھر, یہ دوبارہ آئیں گے. ان کا یہی منصوبہ ہے, یہ دوبارہ حملہ کرنا چاہتے ہیں. ابھی تو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ پاکستان نے بھی اس باڑ کے ساتھ ساتھ ایک متوازی باڑ لگانا شروع کی ہے, اس کے لیے راستہ بنایا جا رہا ہے. ایک باڑ نہیں, اب 2 باڑیں جو ہے وہ لگنا شروع ہو جائیں گی. تو ہم کب جاگیں گے؟ 27 اکتوبر کو, یہ جو 10ویں مہینے کی 27 تاریخ ہے, ہم یہاں پر یہ جو چھمب جوڑیاں سیکٹر ہے یہاں پر ہزاروں لوگوں کو لے کر جانا چاہتے ہیں. ہم وہاں پر پرامن طور پر جانا چاہتے ہیں, ہزاروں لوگوں کو لے کر اس منحوس خونی لکیر پر بیٹھ کر ایک احتجاج ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں. بالکل اسی طرح جس طرح آپ نے ان دنوں میں پورے کشمیر میں احتجاج ریکارڈ کروائے تو آپ کے مطالبے تسلیم ہوئے.
ہم وہاں پر جا کر یہ مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ سیز فائر لائن کو درمیان سے ہٹاؤ، ان فوجوں کو اس ریاست سے نکالو اور ہمیں متحد کرو، ہم متحد ہو جائیں، اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہم کریں گے، اگر عالمی برادری ہمیں یہ کہتی ہے کہ آپ کوئی فیصلہ کریں، ہم آزادانہ طور پر وہ فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہوں گے، لیکن آپ کا باہر نکلنا، آپ کا اس تحریک کے ساتھ کھڑا ہونا، تھوڑا بہت ٹائم دینا جو ہے، یہی کامیابی کی ضمانت بنے گا۔ پیاسی خشک دھرتی سے کیا وعدہ نبھانا ہے، سمندر سے کوئی بادل اب ہم کو کھینچ لانا ہے، فقط پیرا نہیں دینا، ہمیں تاریک گلیوں میں ہمیں سوئے ہوئے لوگوں کی قسمت کو جگانا ہے۔ ہمارے جنگجو جذبے کبھی ٹھنڈے نہیں پڑتے کہ ہم نے فاختاؤں کو قابو سے لڑا۔